Assalamu alaikum. Welcome to the official YouTube channel of Habras International School. क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है अल्लाह के रहम करम से आप बखैर आफियत होंगे। आज हम आपकी निसाबी उर्दू किताब से एक और सबक पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है हातिम की मेहमान नवाजी। बच्चों, हातिम को अपनी मेहमान नवाजी और सखावत की वजह से कौन नहीं जानता। 1500 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी लोग हातिम को जज्बा-ए सखावत के तौर पर जानते हैं। हातिम यमन के एक कबीले ताई से ताल्लुक़ रखते थे। किस कबीले से? ताई कबीले से। वो कबीला ताई के सरदार थे। कौन? हातिम। हातिम की सखावत का अंदाज़ा आपको इस बात से हो सकता है कि एक बार उनके दादा ने उन पर ऊँटों की निगरानी की जिम्मेदारी रखी, तो हातिम ने क्या किया, एक ही दिन में 300 ऊँट गरीबों में तकसीम किए, जिस पर उनके दादा नाराज़ भी हुए। कहते हैं हातिम अपनी मेहमान नवाजी के लिए माने जाते थे। एक दफ़ा की बात है, हातिम के पास अलबर्क नाम का एक आला नस्ल का घोड़ा था। वो घोड़ा बर्फ़ की तरह सफ़ेद और बिजली की तरह तेज़ रफ्तार था। यूँ तो अरबी घोड़े अगरचे दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन ऐसा खूबसूरत, मजबूत जिस्म वाला और बिजली की तरह तेज़ रफ्तार दौड़ने वाला घोड़ा किसी के पास न था। हातिम ने इस घोड़े की हिफाजत के लिए 2-2 नौकर रख छोड़े थे, जो इसको रोज़ नहलाते, घुमाते और दाना चारा खिलाते थे। हातिम के पास और भी कई घोड़े थे, लेकिन अलबर्क इसका खास घोड़ा था। हातिम को इस घोड़े से दिली लगाव था, बहुत प्यार था। वो कभी इसको आँख से ओझल नहीं होने देता था, यानी वो उसको अपनी आँखों से कभी दूर नहीं रखता था। सारे अरब में इस घोड़े की शोहरत थी। सब लोग कहते थे हातिम के पास अलबर्क नाम का बहुत अच्छा घोड़ा है, बहुत खूबसूरत घोड़ा है। इसकी खूबसूरती हर एक का दिल मोह लेती थी, हर एक के दिल पे कब्जा कर लेती थी। किसकी? इस अलबर्क नाम घोड़े की। ठीक है। एक बार ऐसा हुआ कि यमन के बादशाह के पास एक उम्दा घोड़ा बिकने के लिए आया। आपको पता है ये जो हातिम ताई था, ये ताई कबीले के सरदार थे, यमन के ताई कबीले के सरदार थे। अब क्या हुआ, इस यमन मुल्क के बादशाह के पास एक बार क्या हुआ, एक उम्दा घोड़ा बिकने के लिए आया, एक अच्छा घोड़ा बिकने के लिए आया। बादशाह को ये घोड़ा बहुत पसंद आया। उसने दरबारियों से राय पूछ ली। ठीक है। बादशाह का अंदिया यानी मर्जी पाकर हर दरबारी इस घोड़े की तारीफ में ज़मीन और आसमान के किलाबे मिलाने लगा, यानी बहुत तारीफ़ें करने लगे। कौन? दरबारी। इत्तेफाक से दरबार में उस वक़्त एक सौदागर भी मौजूद था, यानी सौदागर, बिजनेसमैन, जो माल खरीदता है, माल बेचता है। वो बिल्कुल खामोश खड़ा रहा, उसने कुछ नहीं कहा। बादशाह ने इसकी खामोशी देखकर कहा, ऐ ख्वाजा, तुम चुप क्यों हो? कुछ अपनी राय तो बताओ। सौदागर ने जवाब दिया, आलिजा, ये घोड़ा उम्दा है और आला नस्ल का है, लेकिन जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ। बादशाह ने कहा, हाँ ज़रूर कहो, हम तुम्हारी राय जानने के लिए बेताब हैं। किसने कहा? बादशाह ने। सौदागर ने कहा, हुजूर, मेरी सारी उम्र मुख्तलिफ मुल्कों और शहरों में सफ़र करते गुजरी है। मैंने हर तरह के घोड़े देखे हैं, लेकिन कबीले ताई के सरदार हातिम के पास जो घोड़ा है, वैसा कोई दूसरा घोड़ा आज तक नज़र से नहीं गुजरा। कौन? वो अलबर्क नाम का घोड़ा, जो हातिम के पास था। हकीकत ये है कि ये घोड़ा जो बिकने के लिए आया है, हातिम के घोड़े का पासन भी नहीं है, यानी उसके बराबर भी नहीं है। फिर सौदागर ने इसकी नस्ल, रंग, रूप और बरक रफ्तारी की इस तरह तारीफ की कि बादशाह बिन देखे ही हातिम के घोड़े का शैदाई बन बैठा, यानी आशिक बन बैठा। बादशाह ने तो अभी देखा ही नहीं है घोड़ा, लेकिन जब उसकी तारीफ सौदागर ने की तो बादशाह बिन देखे ही आशिक हो गया इस घोड़े का। उसने सौदागर से पूछा, क्या हातिम उस घोड़े को हमारे हाथ बेचेगा? सौदागर ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में किसी भी कीमत पर नहीं, मगर एक बात ज़रूर है, अगर कोई साइल सवाली बनकर उसे कुछ मांगे
تو وہ ہر قیمت پر اس کی مانگ پوری کرتا ہے۔ یہ تو ہم نے پہلے بھی پڑھا، کیونکہ حاتم کی جو مہمان نوازی تھی وہ دنیا بھر میں مشہور تھی۔ آج تک کوئی سائل کوئی اگر اس کے دروازے پر آتا ہے تو اس کے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے۔ سوالی اگر کوئی اس سے کچھ مانگتا ہے تو وہ اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بہت اداس ہوا۔ وزیر سے اس کی اداسی دیکھی نہ گئی۔ اس نے عرض کی، عالی جاں، آپ کو جواہرات اور سونا میرے ہاتھ دیجیے، میں کسی نہ کسی تدبیر سے وہ گھوڑا حاتم سے لے کر ہی رہوں گا۔ میں کوئی نہ کوئی ترکیب، کوئی نہ کوئی چال چلاؤں گا تو حاتم سے وہ گھوڑا لے کر ہی رہوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا، یمن کا بادشاہ بہت خوش ہوا یہ بات سن کر وزیر کی۔ اس نے کچھ ہیرے جواہرات اور سونا وزیر کے سپرد کیا، وزیر کے حوالے کر دیا اور ہدایت کی کہ جلد از جلد وہ گھوڑا ہماری خدمت میں پیش کیا جائے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا، جلد از جلد، جلدی سے جاؤ اور وہ گھوڑا میری خدمت میں پیش کرو۔ دوسرے دن وزیر 2-3 دانا مرد اور رہبر ساتھ لے کر یثرب کی طرف چل پڑا۔ یثرب یہ وہ ملک ہے جس کو ہم آج مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام جو تھا، پہلا نام جو تھا وہ تھا یثرب۔ کیا تھا؟ یثرب۔ یثرب یعنی لفظی معنی اس کا ہے ویرانہ۔ یثرب کا اگر ہم لفظی معنی دیکھیں گے تو لفظی معنی اس کا ہے ویرانہ۔ تو یثرب پہلے مدینہ منورہ کا نام تھا۔ کہتے ہیں وزیر اپنے 2-3 دانا مرد اور راہبر کے ساتھ یثرب کی طرف چل پڑا جہاں حاتم کا قبیلہ آباد تھا۔ 2 دن سفر کرنے کے بعد جب وہ یثرب کی حدود میں داخل ہوئے، یعنی سرحد میں یثرب کے اندر داخل ہوئے، تو اتنے زور کی بارش ہوئی کہ ان کے گھوڑے گھنٹوں تک کیچڑ اور پانی میں لت پت ہو گئے۔ اتنی بارش ہو گئی، گھوڑے بیچارے گھنٹوں تک کیچڑ اور پانی میں لت پت ہو گئے۔ انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور رات کا اندھیرا پھیلنے پر حاتم کے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ دروازے کے ساتھ ہی ایک خیمے میں وہ گھوڑا کھڑا دانا کھا رہا ہے۔ کون؟ البرق، جس کو یہ بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے تھے، اور ایک نوکر حفاظت کے لیے کھڑا ہے۔ گھوڑے کو دیکھ کر وزیر اور اس کے ساتھی دنگ رہ گئے، حیران رہ گئے۔ جیسا سوداگر نے کہا تھا اس سے صاف آیا، یعنی جو سوداگر نے اس کی تعریفیں کی تھی برابر وہ ایسا ہی گھوڑا تھا۔ وہ دیر تک محبوط ہو کر گھوڑے کو دیکھتے رہے، یعنی وہ حیران ہو گئے۔ جب انہوں نے گھوڑے کو دیکھا تو وہ حیران ہو گئے، حیرت زدہ رہ گئے۔ وہ اتنے میں سے کسی نے پیچھے سے کھنکھار کی، ان کی توجہ اپنی طرف پھیر لی۔ کھنکھار یعنی کرتے ہیں نا ہم، جب کوئی آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ کہیں اور دیکھ رہا ہوتا ہے، ہم اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے کھنکھار مارتے ہیں، جیسے کرتے ہیں۔ تو ان کی توجہ اپنی طرف پھیر لی۔ وزیر نے قیافہ سے پہچانا، یعنی اندازے سے پہچانا کہ یہی حاتم ہوگا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ یہی حاتم ہونا چاہیے۔ اس شخص نے بڑی گرم جوشی سے وزیر اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کیا اور ساتھ چل کر مہمانوں کے کمرے میں بٹھایا۔ کس نے؟ حاتم نے۔ کن کو؟ یہی 2 وزیر تھے اور 3 دانا مرد اور راہبر۔ نوکروں نے مسافر کے گھوڑے استبل میں باندھ لیے۔ استبل یعنی اسٹیبل، جہاں پہ ہم گھوڑوں کو رکھتے ہیں، جہاں گھوڑے رکھے جاتے ہیں اس کو استبل کہتے ہیں، یعنی اسٹیبل۔ اور انہیں اچھی طرح سے صاف کر کے دانا چارہ کھلایا، کیونکہ وہ کیچڑ میں پھنسے تھے، کیچڑ میں ان کا وہ سارا بدن خراب ہو گیا تھا۔ حاتم نے مہمانوں کے سامنے عمدہ شراب پیش کی اور خود ایک پیالی پی کر معذرت کر کے 9-2-11 ہو گیا۔ کون؟ حاتم ان کے پاس بیٹھا، ایک عمدہ شراب ان کے لیے پینے کے لیے رکھی اور خود ایک پیالی پی کر معذرت کر کے، یعنی معافی مانگتے ہوئے 9-2-11 ہو گیا، وہاں سے نکل گیا۔ وہ بہت دیر کے بعد واپس لوٹا اور قہوہ منگوا کر مہمانوں کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا۔ اب کچھ دیر کے بعد حاتم واپس آیا اور قہوہ منگوایا۔ قہوہ آپ کو پتہ ہے وہ چائے جو ہم کشمیر میں بھی پیتے ہیں، جیسے اس ونان چھ قہوہ نہ ونا کہتے ہیں۔ تو
ان کو قہوہ پیش کیا اور ان کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گئے۔ وزیر نے حاتم سے کہا، ہم یمن کے سوداگر ہیں، ہم مال بیچتے ہیں، خریدتے ہیں۔ ہمیں آگے جانا تھا لیکن بارش اور اندھیرے کی وجہ سے یہاں ہی پڑاؤ ڈالنا پڑا، ہمیں یہاں ہی رکنا پڑا۔ کیوں؟ بارش کی وجہ سے۔ حاتم نے کہا، یہ میری خوش قسمتی ہے، آپ کی خدمت کا موقع ملا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج رات آپ حاتم کے مہمان ہیں۔ کس نے کہا؟ حاتم نے کہا کہ آج رات آپ میرے مہمان ہیں۔ وزیر نے انجان بن کر کہا، زہ نصیب، جو آپ جیسے جوان مرد سے ملاقات ہوئی، غرض دیر تک اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے دسترخوان بچھ گیا۔ اب تو یہ بہت ساری باتیں آپس میں کرنے لگے تو اب انہوں نے کھانے کے لیے دسترخوان بچھایا۔ ضیافتیں دیکھ کر وزیر حیران رہ گیا کہ اس طوفانی رات میں حاتم نے اتنے سارے عمدہ پکوان تیار کرائے تھے۔ وزیر حیران رہ گیا جب اس نے بہت ساری ضیافتیں، بہت ساری ڈشز اس نے دیکھی تو یہ دنگ رہ گیا، حیران رہ گیا کہ حاتم نے اس طوفانی رات میں اتنے عمدہ، اتنے اچھے لذیذ پکوان کیسے تیار کرائے۔ آخر دسترخوان بٹھایا گیا اور مسافروں کے لیے بستر لگائے گئے۔ یعنی جب ہم دسترخوان بچھاتے ہیں یعنی کھانا کھانے کے لیے دسترخوان بچھانا، دسترخوان بڑھانا یعنی کھانا کھانے کے بعد دسترخوان اٹھانا۔ کہتے ہیں انہوں نے دسترخوان اٹھایا اور مسافروں کے لیے بستر لگایا۔ دن کی تھکان کے باعث مسافر دیر تک سوتے رہے۔ صبح اٹھ کر ضروریات سے فارغ ہوئے، منہ ہاتھ دھو کر اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ ملازموں نے ناشتہ لگایا لیکن وزیر اور اس کے ساتھیوں نے ایک دانہ بھی نہ اٹھایا۔ اب دیکھا، صبح یہ نیند سے جاگے، اب یہ بیٹھے منہ ہاتھ دھو کے تو ان کے لیے ناشتہ آیا، لیکن انہوں نے ناشتہ کرنے سے انکار کیا۔ کیوں؟ ملازموں نے حاتم کو اس بات سے آگاہ کیا۔ ملازموں نے حاتم سے کہا کہ مہمان ناشتہ کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ حاتم دوڑا دوڑا آیا اور مہمانوں کی منت سماجت کرنے لگا۔ کون؟ حاتم۔ کیا؟ عاجزی، یعنی ہاتھ جوڑ کر ان سے کہنے لگا، کیا رات کو اگر مجھ سے یا میرے آدمیوں سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے تو معاف فرمائیے، آپ ناشتہ کیجیے۔ حاتم نے ہاتھ جوڑ کر مہمانوں سے کہا، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف کریے، لیکن آپ ناشتہ کیجیے۔ وزیر نے جواب دیا، یہ بات نہیں ہے، ہم اس وقت تک ناشتہ نہیں کر لیں گے جب تک کہ آپ وہ گھوڑا ہمیں عنایت نہیں کریں گے جو ہم نے کل دیکھا ہے۔ تو یہاں پہ وزیر نے اب وہ بات کہی جس کے لیے وہ وہاں آئے تھے۔ وزیر نے کہا، ہم منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہیں۔ کس کو؟ حاتم کو۔ یہ سن کر حاتم نے ایک سرد آہ کھینچی اور کہا، تو حاتم نے سرد آہ کھینچی یعنی کیا، ٹھیک ہے؟ تو کہا، کیا کہا؟ آپ جانتے ہیں کہ کل آپ کی تشریف آوری کے وقت طوفانی بارش ہو رہی تھی، میرے مال مویشی چراگاہ میں ہے، راستے پرخطر ہے، اس قدر طوفانی بارش اور اندھیرے میں وہاں تک جانا ناممکن تھا۔ تو حاتم نے کہا، میرے مال مویشی گائے وغیرہ وہ کہاں تھے؟ چراگاہ میں، جہاں وہ چرنے جاتے ہیں، گھاس کھانے جاتے ہیں۔ تو راستہ پرخطر تھا کیونکہ طوفانی بارش ہو رہی تھی، میں وہاں نہیں جا سکا۔ مجھے یہ بھی کسی طرح گوارا نہ تھا کہ میری مہمان نوازی پر حرف آئی۔ تو حاتم نے کہا کہ مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میری مہمان نوازی پر حرف آئی یعنی الزام لگے، اس لیے کل جب آپ کی مجلس سے اٹھ کر چلا گیا تھا وہی گھوڑا اپنے ہاتھوں سے ذبح کر کے آپ کی ضیافت کا انتظام کیا۔ تو مہمان وہی بیٹھے تھے۔ تو حاتم نے کہا کہ جب میں وہاں سے اٹھا، آپ کی مجلس سے جب ہم بات کر رہے تھے تو میں اچانک سے وہاں اٹھا، تو میں نے اس دوران کیا کیا؟ میں نے اسی گھوڑے کو ذبح کر دیا، تو آپ کی ضیافت کا انتظام کیا، آپ کے لیے وہ گھوڑا تیار کیا کھانے کے لیے۔ میرے سب ملازموں نے اس گھوڑے کو ذبح کرنے سے انکار کیا تھا۔ حاتم نے کہا، یہ جو میرے ملازم ہیں، نوکر ہے، انہوں نے انکار کیا تھا، انہوں نے نہیں مانا تھا اس کو ذبح کرنا۔ افسوس
آپ نے آتے ہی وہ گھوڑا مانگا ہوتا تو مجھے آپ کے سوال کو رد کرنے کی خفت نہ اٹھانی پڑتی۔ تو حاتم نے کہا افسوس، اگر آپ نے پہلے ہی بولا ہوتا جب آپ نے تشریف یہاں لائی، جب آپ تشریف آور ہوئے یعنی تشریف آپ نے یہاں لائی، اگر آپ نے اسی وقت مجھے بولا ہوتا تو میں آپ کا سوال رد نہیں کرتا، میں ماننے سے انکار نہیں کرتا۔ بس یہ کہتے ہوئے حاتم کی آنکھیں لبریز ہو گئی، یعنی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وزیر اور اس کے ساتھیوں کے منہ سے بے ساختہ آفرین اور مرحبا کے نعرے بلند ہوئے۔ انہوں نے تعریفوں کے پول باندھ دیے حاتم کے نام۔ پھر ناشتہ کر کے وہ حاتم کی مہمان نوازی کے گن گاتے ہوئے خالی ہاتھ یمن لوٹ آئے۔ کون؟ وزیر اور اس کے ساتھی۔ تو بچوں، یہاں ہم نے پڑھا کیسے کائی قبیلے کے سردار حاتم نے اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی، اپنی دل عزیز چیز یعنی جو گھوڑا اس کو دل سے پیارا تھا، جس کے ساتھ اس کا دلی لگاؤ تھا، کیسے اس نے اس کو ذبح کر کے ان کو کھانے کے لیے پیش کیا، ان کی ضیافت میں اس کو تیار کیا۔ اس گھوڑے کو جس کا نام کیا تھا؟ البرگ، جو بہت ہی خوبصورت گھوڑا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ۔